बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है सियासी और अदालती महाज पर। अदालत में एक मुकदमा हारने के बाद हुकूमत ने जो आस्तीनें चढ़ाईं, तो अगले ही मरहले में चीफ जस्टिस को किया चारों शाने चित। वो चारों शाने ही चित हुए क्योंकि जो उन्हें शिकस्त हुई वो 4 के मुकाबले में 5 जजों की अक्सरियत से हुई और 4 जजों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसकी क्या तफसील है वो बताएंगे। और असल वजह सामने आई है कौमी असम्बली में पीटीआई के 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए जाने की। इस्तीफ़े तो तकरीबन सभी ने दिए हैं, लेकिन सिर्फ 11 के क्यों मंजूर किए गए, इसकी तफसीली वजह से भी आपको आगाह करूँगा नाज़रीन। लेकिन एक और अफसोसनाक सूरत हाल जो है वो है हालिया बारिशों से पैदा शुदा सैलाबी कैफियत। बलूचिस्तान में 100 से ज़ायद अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और मुतअद्दिद घर मुनहदम हो गए हैं। एमरजेंसी की सूरत हाल है, लेकिन ना सूबाई ना वफाकी हुकूमत और ना ही मीडिया किसी की तवज्जो इस इंसानी अलमिया और सानही की जानिब नहीं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इस पर भी कुछ बात करेंगे। तो पहली बात करते हैं चीफ जस्टिस के चारों शाने चित होने की। लेकिन बात तो ये अजीब लगती है, लेकिन किस्सा कुछ यूँ है कि जो जजेस के तकर्रर के लिए कायम किया गया कमीशन, जुडिशल कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है, उसका इजलास होता है हर खाली नशिस्त हो जाने के बाद, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो। और जितनी खाली नशिस्त होती हैं 1, 2, 4, उन पर तकर्रर के लिए जजेस के ओहदों पर तकर्रर के लिए कुछ नामों पर गौर किया जाता है। और ये गौर इस इजलास में किया जाता है जो चीफ जस्टिस तलब करते हैं। और इस इजलास के अरकान की कंपोजिशन इसकी कमीशन की कुछ यूँ है कि चीफ जस्टिस इसकी सरबराही करते हैं। और इजलास के दीगर अरकान में होते हैं एक सीनियर मोस्ट जज, एक दूसरे नंबर का सीनियर जज, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज, ये होगा टोटल 4 जजेस, और अटॉर्नी जनरल 5, वज़ीर कानून 6, सुप्रीम कोर्ट बार का सदर 7 और पाकिस्तान बार का, तो कुल तादाद 9 होती है। अब जो रिवायत एक चली थी पहले तो ये था कि जो सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट के जजेस होते थे उनके नाम लिए जाते थे और उन पर गौर किया जाता था। और अगर सीनियर मोस्ट जज या चीफ जस्टिस ना आना चाहता हो, कॉन्सर्न करे कि मैं नहीं आना चाहता, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर होता था उसको कंसीडर किया जाता था। इसी तरह अगर वकला में लेना हो तो कोई बहुत ही मोतबर और सीनियर नाम उस पर गौर किया जाता था। इख्तलाफात पहले भी आए। पहला इख्तलाफ उस वक्त आया था जब जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे, जो कि बहुत नामवर जज गुज़रे, जिन्होंने अपने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में अदलिया बहाली तहरीक में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बरतरफ किए जाने के मुकदमे की समाअत करने वाले बेंच की सरबराही की और उन्हें तवील समाअत के बाद अपने ही चीफ जस्टिस को बहाल किया था। वो जब रिटायर हुए तो उसके बाद उन्हें इस कमीशन ने एडहॉक जज मुकर्रर किया, लेकिन उनके एडहॉक जज मुकर्रर किए जाने पर भी मुखालफत हुई बार की जानिब से हल्की फुल्की। बार का ये कहना था कि एडहॉक जजेस नहीं होने चाहिए, ये अदलिया की आज़ादी के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरे जो दीगर जजेस हैं जो मेरिट पे आना चाहते हैं उनको खाली नशिस्त पर मौका मिलना चाहिए। लेकिन 1 साल ये एडहॉक तकर्रर 1 साल के लिए होता है। 1 साल के बाद फिर रमदे साहब का जब नाम ज़ेर गौर आने लगा तो अब के बार ने बड़ा शदीद रिएक्ट किया और आसमा जहांगीर ने, जो मरहूमा है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए,
انہوں نے اس پر بڑے کھل کر اظہار کیا، اور ایک لطیف افریدی صاحب نے تو یہاں تک کیا ڈالا کہ اب کیا ہمیں ان کے جنازے بھی اس عدالت سے ہی اٹھانے پڑیں گے۔ اتنا سخت جملہ تھا کہ ظاہر ہے جو کہا جاتا ہے سنا جاتا ہے وہ وہاں تک ان کانوں تک پہنچتا بھی ہے کہ اس کے بعد جب اجلاس ہوا تو جسٹس خلیل الرحمان رمدے کا نام منظور نہیں کیا گیا، اور پریس ریلیز یہ جاری ہوئی کہ جسٹس خلیل الرحمان رمدے کے نام پر غور مؤخر کر دیا گیا۔ مسترد کرنے کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا کہ جج کی اور خود کمیشن کی بھی عزت کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن مؤخر کیے جانے کی اعلامیے کے بعد جسٹس خلیل الرحمان رمدے نے خود یہ اعلان کیا کہ وہ اب مزید اپنا تقرر بطور ایڈ ہاک جج نہیں چاہتے۔ یہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد روٹین میں کام چلتا رہا، اور پھر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے زمانے میں ایک نئی روایت یہ قائم ہوئی کہ جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں تقرر کے لیے نامزد کیا جانے لگا، جس پر بڑی لہدے ہوئی، لیکن میجورٹی رکھتے تھے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب۔ عائشہ ملک خاتون جج جو ہیں، پہلے ان کی مخالفت ہوئی، ان کا نام ڈیفر کیا گیا، لیکن اگلے اجلاس میں پھر ان کے نام کی منظوری مینیج کر لی گئی اور وہ سپریم کورٹ آ گئی۔ اسی طرح سندھ ہائی کورٹ کے چوتھے نمبر کے ایک جج جسٹس مظہر عالم، وہ بھی ان کی بھی بڑی مخالفت ہوئی۔ ان کی مخالفت ان کی قابلیت کے بنا پر نہیں تھی، بطور جج وہ ایک کمپیٹنٹ جج ہیں، لیکن جونیئر ہونے کی وجہ سے ان کی مخالفت ہوئی، لیکن وہ بھی آ گئے۔ اس طرح کی جو کچھ اور ہائی کورٹ سے بھی جونیئر ججز کو لانے کی روایت قائم ہوئی، یا ہائی کورٹ میں جونیئر ججز کو تعینات کرنے کی روایت قائم ہوئی، جس پر بار نے پھر بہت ریزنٹمنٹ شو کی اور یہ کہا کہ جو رولز ہیں جوڈیشل کونسل کے، ان میں ترمیم کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ججز کی اکثریت ہے اس زمانے میں اکثریت ہوتی تھی، اور اٹارنی جنرل بھی ساتھ ہوتے تھے، وزیر قانون بھی انہی کا ہوتا تھا، تو جو بار کے نمائندے ہیں ان کی حیثیت ڈمی رہ جاتی ہے۔ ترمیم یہ ہونی چاہیے کہ ہر ایک کی رائے کو اہمیت دی جائے، اور نامینیشن پہلے سے طے شدہ نہ ہو کہ چیف جسٹس نام رکھ دیں، نامینیشنز بھی تمام نمائندوں سے لی جائیں اور پھر ان سب پر بحث کی جائے، لیکن ان کی کوئی پذیرائی اور سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ اب پھر سپریم کورٹ میں 4 نشستیں خالی ہوئیں، جس سے جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب گروپ کی، ویسے تو عدالتوں میں گروپ بندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ بڑا المیہ ہے پاکستان میں کہ گروپنگ کچھ ایسے ہے کہ جو ہی کسی مقدمے کے لیے، خاص طور پر سیاسی مقدمے کے لیے بینچ تشکیل پاتا ہے تو پوری قوم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا، اور یہاں تک ہو جاتا ہے کہ کس ریشو سے آئے گا، 2-3 سے یا 1-4 سے یا 7-2 سے۔ بہت بڑا المیہ ہے یہ، بہرحال ہے تو ہے، چل رہا ہے۔ اب اسی کے حل کے لیے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے سخت سٹینس لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ کار درست نہیں، جس پر نظر ثانی ہونا چاہیے۔ تو اس سے پہلے ایک اجلاس میں انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا اور ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا رول ادا کیا، اور ججوں کی نامزدگی مؤخر ہوئی۔ یہ اجلاس دوبارہ پھر ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 4 نشستیں پہلے ہی خالی ہیں، اور ایک اور نشست 13 اگست کو خالی ہو جائے گی، تو 5 خالی ہو جائیں گی، اور جسٹس عمر عطا بندیال گروپ پھر بہت ہی زیادہ منارٹی میں چلا جائے گا۔ تو چیف جسٹس کی کوشش یہ تھی کہ وہ 5 جج اپنے لیں تاکہ بینچ کی تشکیل میں ان کو آسانی رہے، اور صرف یہ 3 جج جو ایک بن گیا ہے بیانیہ نیریٹو کہ 3 کٹولائی کیوں ہر سیاسی کیس، اور وہ بھی خاص طور پر پی ٹی آئی کا کیس سنے، بڑا بینچ بنایا گیا۔ بڑا بینچ گزشتہ سماعت میں جو پنجاب اسمبلی کا کیس تھا، پنجاب اسمبلی کا، پنجاب کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق معاملہ، اس میں بہت زور لگایا تمام پی ڈی ایم جماعتوں نے، باہر کے سابق صدور نے، وزیر قانون نے،
کہ بڑا بینچ بنایا جائے، لیکن ان کی یہ استدعا مسترد کی گئی اور اس 3 رکنی بینچ نے جب کیس سننے کا فیصلہ کیا تو باقی سب نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا، اور چند گھنٹوں کی پھر ایک طرفہ سماعت کے بعد وہ فیصلہ آیا، وہ شاندار فیصلہ آیا کہ اس فیصلے میں جو نہیں مانگا تھا وہ سچ بھی دیا، اور جو چیف جسٹس نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے تک کا سارا طریقہ تک بیان کر دیا کہ کون حلف لے گا، وہ نہیں ہوگا تو کون لے گا، کتنے بجے ہوگا، کہاں ہوگا، بس یہی بتانا بھول گئے کہ وزیر اعلیٰ حمزہ شریف وزیر اعلیٰ پرویز الہی حلف لیتے ہوئے شیروانی کس رنگ کی پہنیں گے۔ انہوں نے اب شیروانی پاکستان کے رنگ کی پہنی یا پی ٹی آئی کے رنگ کی، یہ فیصلہ عوام کریں۔ آگے چلتے ہیں کہ ہوا کیا کہ گزشتہ روز جب 5 ججز کے نام پر غور ہونے لگا تو جن 5 ججز کو نامزد کیا گیا تھا چیف جسٹس کی جانب سے، ان میں تھے شامل لاہور ہائی کورٹ کے جج شاہد وحید، پشاور ہائی کورٹ کے جج جسٹس قیصر رشید خان، سندھ ہائی کورٹ کے 3 ججز جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شفیع صدیق اور جسٹس نعمت اللہ، ان کو سپریم کورٹ میں لائے جانے کی سفارش کی گئی تھی، اور جو کمیشن کی کمپوزیشن تھی وہ وہی تھی۔ چیف جسٹس اپنا قاضی فائز عیسیٰ، وہ پاکستان میں نہیں ہیں، انہوں نے خط بھی لکھا تھا کہ مؤخر کیا جائے، لیکن جب مؤخر نہیں کیا گیا تو وہ پھر ویڈیو لنک پہ آئے۔ قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اعجاز الحسن اور اٹارنی جنرل اشتر الصاف، وہ بھی اپنے علاج کے لیے امریکہ ہیں، وہ بھی ویڈیو لنک سے شریک ہوئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، ان کے بارے میں میں بتاتا چلوں کہ انہیں یہی ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس میں چیف جسٹس نے کورٹ میں بہت ٹھیک ٹھاک یعنی تقریباً بے عزت کرنے کی حد تک انتہائی غصے کے عالم میں سنپ کیا، جب وہ یہ استدعا کر رہے تھے کہ 3 کے بجائے فل کورٹ بنائی جائے تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ وزیر قانون ہیں، اور انتہائی شرم کی بات ہے کہ حکومت وقت ہوتے ہوئے آپ اپنی سپریم کورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عدم اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے، لیکن چونکہ معاملہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب اور برطرفی کا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک متفقہ اور زیادہ مؤثر فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اس بینچ نے وزیر اعظم کو بھی 3 دن کی سماعت کے بعد فارغ کیا ہے، ان کا اشارہ تھا عمران خان کی تحریک عدم اعتماد والے کیس کی جانب۔ تو اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہم نے اس کو بھی درست نہیں کہا تھا، اس پر چیف جسٹس شدید طیش میں انہوں نے کہا کہ آپ نے اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا تھا بلکہ مٹھائی کھائی تھی۔ مٹھائی کھاتے ہوئے چیف جسٹس کی آواز بھی بہت لاؤڈ تھی اور چہرہ بھی سخت، ایسا لگا کہ چیف جسٹس نہیں عمران خان بول رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے ان کو بیٹھنے کے لیے کہا، اور اس کے بعد بہرحال سب نے دیکھا کہ وہ استدعا مسترد ہوئی اور اسی 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ تو وہ مطلب اگر آپ حکومت کے ساتھ کنڈیوسو رہ کے چلیں گے تو پھر حکومت بھی آپ کے ساتھ تعاون کرے گی۔ جب اس کا ریئیکشن کل اجلاس میں آیا، اور اسی طرح جو بار کے 10 صدور کھڑے تھے ان کو بھی ڈکلائن کیا گیا، اور جبکہ بار کے نمائندے اور پاکستان بار کا نمائندہ بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو جو مخالف ووٹ آئے وہ پھر تھے اٹارنی جنرل، سپریم کورٹ بار کا نمائندہ، ہائی کورٹ بار کا نمائندہ، وزیر قانون، اور ایک اور ووٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ ان 5 ججز نے مخالفت میں ووٹ دیا، ان 5 اراکین نے مخالفت میں ووٹ دیا، اور باقی کے 4 ارکان جو ججز پر مشتمل تھے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد باہر آ کر ایک صاحب یا کوئی صاحب کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں ساتھیوں کو، تو ذرائع سے یہ خبر فوراً چلی کہ کمیشن میں چیف جسٹس کے نامزد کردہ ججز کے نام مسترد، اور یہ فیصلہ 4 کے مقابلے میں 5 کی اکثریت سے ہوا، اور چیف جسٹس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس کے بعد میں ایک اعلامیہ جاری کیا گیا کمیشن کی جانب سے، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ نام مسترد نہیں ہوئے ہیں بلکہ مؤخر ہوئے ہیں، ڈیفر کیا گیا ہے، اور اگلے اجلاس میں مزید نام شامل کر کے ان پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔ اس اعلامیے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اور خط لکھ ڈالا،
اور یہ کہا کہ نام مؤخر نہیں مسترد ہوئے ہیں اور کثرت رائے سے ہوئے ہیں، اور جو کمیشن کے اجلاس میں ہوا ہے اسی پر مبنی بر حقیقت اعلامیہ جاری کیا جائے۔ تب سے سوشل میڈیا میں بھی اس پر بڑی لے دے چل رہی ہے۔ ناظرین آگے چلتے ہیں۔ حکومت نے پی ٹی آئی کے 11 استعفے منظور کر لیے ہیں قومی اسمبلی سے، مختلف حلقوں کا انتخاب کر کے۔ استعفے تو سب نے دیے، 11 کے منتخب کیے گئے۔ یہ 11 اس لیے منتخب کیے گئے، کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ان کمزور حلقوں کا انتخاب کیا گیا ہے جہاں پی ٹی آئی ویک تھی، اور وہاں سے شاید ضمنی الیکشن میں حکومت یہ سیٹیں حاصل کر پائے۔ لیکن حفظ ما تقدم یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل موو کے طور پر ق لیگ نے اپنے صدر چودھری شجاعت حسین اور اپنے رکن بشیر چیمہ صاحب کو پارٹی سے فارغ کر دیا ہے، جو کہ حکومت کی فیور کر رہے تھے۔ اب چونکہ پارٹی صدر نیا بنایا جائے گا تو وہ اسی گروپ کا خیال ہوگا، پرویز الہی گروپ کا، اور پھر وہ پارٹی صدر جو 2 اراکین نیشنل اسمبلی میں حکومت کے ساتھ ہیں ق لیگ کے، ان سے استعفے طلب کرے گا یا ان سے پارٹی میں واپس آنے کے لیے کہے گا، اور انحراف کی صورت میں ان کے خلاف ڈی سیٹنگ کا ریفرنس بھیجے گا یا ان سے اعلان لا تعلقی کرے گا۔ اس طرح جب وہ ان کے ڈی سیٹ ہونے پر خطرہ یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی اور وفاقی حکومت گرائے جانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کو بچانے کے لیے پی ٹی آئی کی 11 نشستیں خالی کرنے کے لیے استعفے منظور کر کے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا گیا ہے کہ وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیں۔ 11 کی 11 جب سیٹیں ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گی تو پھر تحریک عدم اعتماد ان سیٹوں پر اگر حکومت کامیاب نہ بھی ہو تو ناکام ہو جائے گی، اور حکومت کو اگر یہ توقع ہے کہ ہم 2-3 سیٹیں 11 میں سے کم جیت بھی لیں تو یہاں ان کے نمبر وہ 2 ووٹ جانے کے بعد بھی پورے رہیں گے۔ تو ناظرین یہ ہے فلاسفی پی ٹی آئی کی 11 استعفے منظور کرنے کی۔ دیکھنے کے حد تک کامیاب ہوتی ہے حکمت عملی اور سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے، لیکن اس سیاست جو بھی رخ اختیار کرے تمام سیاستدانوں بشمول حکمرانوں کا مرکز و محور اور توجہ ایک کرسی ہے۔ کسی کو اس عوام کی فکر نہیں ہے جن کے ووٹوں سے یہ اقتدار میں آئے اور جن کی حالت سدھارنے کے وعدے کر کے یہاں آتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ حالیہ بارشوں نے بلوچستان میں تباہی پھیلا دی ہے۔ 100 کے قریب افراد اپنی جان سے جا چکے ہیں، شاید زیادہ ہو گئی ہے تعداد، اس سے زیادہ زخمی بھی ہیں، اور غریبوں کے متعدد گھر منہدم ہو گئے ہیں، لیکن نہ کسی حکمران کی اور نہ میڈیا کی توجہ اس جانب۔ تو گزارش یہی ہے کہ میڈیا بھی سیاست سے ہٹ کر ذرا عوامی مسائل کی طرف بھی توجہ دے، اور میڈیا تو دے نہ دے، حکومتوں کی یہ تو اولین ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کو فوری طور پر ریسکیو کے لیے اور ریلیف کے لیے بلوچستان کے متاثرین کی مدد کے لیے حکم جاری کریں، تاکہ جو وفات پا چکے ہیں ان کے لواحقین کی اشک شوئی ہو سکے، اور جن کا نقصان ہوا ہے ان کا نقصان پورا کیا جائے۔ ناظرین اجازت دیجیے راشد حبیب کو۔ روشن پاکستان نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔